तफरीक मजहब व मिल्लत, ये मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। 1400 साल से मुसलमान मौलवी लड़ रहे हैं, हमारा फिरका सच्चा है, हमारी नमाज सच्ची है, हमारे रोजे का टाइम बेहतर है। इस बात पे झगड़ा खत्म करो, अब बात इल्म की लेके आओ। दुनिया चांद के सीने पे कदम रख रही है, तेरा बच्चा इंटरनेट पे बैठा हुआ है और तू बहसें ये कर रहा है। तेरा मजहब सच्चा है, उसका मजहब सच्चा है। अब ये नहीं देखना नमाज किसकी ठीक है, अब ये नहीं देखना रोजा किसका ठीक है, अब ये नहीं देखना वक़्त किसका ठीक है, अब ये देखो इमाम किसका ठीक है। जिसका इमाम ठीक, फिर नमाज का वक़्त भी ठीक, फिर रोजे का वक़्त भी ठीक। जिंदगी कुर्बान करूं अपने उस बादशाह अली पे। कूफे का मिंबर था, मेरा वारिस मिंबर पे था। एक यहूदी मस्जिद में पहुंचा, उसने मस्जिद में आके कहा, ऐ अली मैं तेरे इल्म के किस्से सुन के आया हूँ, मैंने तेरे इल्म के चर्चे बड़े सुने। ऐ अली मैंने सुना है कि तू बड़ी आसानी से मसलों के जवाब देता है। अली मैं भी आसमानी किताबों का आलम हूँ, मैं भी इल्म रखता हूँ, मुझसे तू सवाल कर, मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूँ। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, तुझ जैसे जाहिल के मुंह लगना अली का बनता ही नहीं है। करीब बैठे हुए अली के नौकरों ने कहा, या अली जब वो चैलेंज कर रहा है मौलिक से कबूल फरमाए। अली ने फरमाया, अच्छा तो मुझसे मुकाबला करना चाहता है? हाँ अली मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूँ। जो नौजवान बैठो मादमी बैठो सर उठाना। तरीक कहती है मौला अली ने अपने हाथ की हथेली को उसकी जानब किया, खाली हाथ अली ने उसे दिखाया, हाथ को पीछे किया, मुट्ठी को बंद करके अली ने उसके सामने किया, आंखें बंद करके अली ने मुस्कुरा के फरमाया, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। जब कहना बता मेरी मुट्ठी में क्या है, इसने अपनी आंखें बंद की, आसमानी किताबों के इल्म के मुताबिक हिसाब लगाया और हिसाब लगाने के बाद इसने बोल के कहा, ऐ अली जब तूने हाथ को पीछे किया, तूने फलां पहाड़ी के दामन से फलां परिंदे के अंडे को उठाया, उस परिंदे का अंडा उसके हाथ में है। अब सब सहाबा की नजरें अली के हाथ में थी कि अली हाथ खोले और दिखाए अली के हाथ में क्या है। अली ने जब हाथ खोला तो उसी परिंदे का अंडा अली के हाथ में था। सहाबा ने देख के, सहाबा के चेहरों के रंग जर्द हुए। उस यहूदी ने मुस्कुरा के कहा, इतनी सी बातें बता के तू दुनिया में अली बन के बैठा हुआ है, इतनी बातें बता के तू अमीर अल मोमिनीन बन बैठा है। अब कहे अपने नौकरों से कि मुझे मौला माने, अब कहे अपने नौकरों से कि मुझे अमीर अल मोमिनीन माने। अभी सहाबा की नजरें अली की तरफ थी, या मेरे बादशाह अली ने मिंबर छोड़ दिया। उसके सामने आके अली ने उसके सीने पे हाथ रख के कहा, अच्छा तो जब घर से चला था ये इरादा लेके चला था कि मैं अली को हराने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह ने वो रूह पैदा ही नहीं की जो अली के सामने बोल सके। अली ने वही अंडा उसके हाथ में रख के कहा, अगर मुझसे मुकाबला करना है इसे वहीं रख के आ जहां से मैंने उठाया है। रख इसे वहीं पे जहां से मैंने उठाया। जब वारस ऐसा हो फिर मौत से डर कैसा। ये आज ज़ायरीन पे हमला हुआ, उस दौर की तारीखें गवाह हैं कि जब ये कहा गया था जो कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा वो बाजू कटवाएगा। हुसैनियों बाजुओं के ढेर लग गए, ज़ायर खत्म नहीं हुए। फिर ये शर्त रखी गई जो जाएगा गर्दन कटवाएगा। एक काफिला आए, एक को पेश करे, वो गर्दन कटवाए, बाकी जाएं। जब सरहद पे हुकूमत वालों के सिपाही तलवारें लेके खड़े थे कि जो काफिला हुसैन की कब्र की जियारत के लिए आएगा एक कत्ल करवाएगा, बाकी जाएंगे, एक कत्ल करवाएगा, बाकी जाएंगे। इसके हुसैन की मेराज देखना कि सरहद पे मंजर ही तब्दील हो गए, कत्ल होने वाले ज्यादा हो गए, जियारत वाले थोड़े रह गए। हर कोई कहे मेरी गर्दन काटो इन्हें जाने दो, मेरा सर रख लो इन्हें जाने दो। आकर बनी उमैया के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के जवान होने वालों ने, जिनके ज़मीर बिके हुए थे, जिनकी जुबानें बिकी हुई थी, इन्होंने पूछ के कहा तुम्हें मौत से डर क्यों नहीं आता, तुम गर्दनें क्यों कटवा रहे हो, इन्हें क्यों जाने दे रहे हो। जो गर्दनें कटवाने के लिए खड़े थे उन्होंने जुमला दे के हमारे अकीदे मजबूत कर दिए। उन्होंने कहा इन्होंने जाके हुसैन की कब्र चूमनी है, हमने गर्दन दे के हुसैन के कदम चूमने। हम मौत से क्यों घबराएं जब मुर्शद अली हो। हुसैन ने करबला में इम्तिहान ही ऐसा दे दिया है। इश्क की मेराज बताई है हुसैन ने कि इश्क है क्या।
جو عقیدے والے بندے بیٹھے ہو مجھے جملے اور سطر کی قیمت دینا. یہ 14 نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے. چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں. یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. 14 نے بتایا کہ اس کی عبادت کیا ہے. 14 نے بتایا کہ اس کی عبادت کیا ہے. اس نے بتایا کہ ان کی تعظیم کیا ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں. جو انہوں نے اس کی عبادت کی اسے نماز کہتے ہیں. جو اس نے ان کی تعظیم کی اسے درود کہتے ہیں. 14 نے بتایا نماز کیا ہے. اس نے بتایا درود کیا ہے. 14 نے بتایا عبادت کیا ہے. اس نے بتایا ان کی تعظیم کیا ہے. وہ تعظیم سکھاتا رہا, یہ عبادت سکھاتے رہے. دنیا ان کے پاس آئی, انہوں نے کہا اسے جھکو. دنیا اس کے پاس گئی, اس نے کہا انہیں جھکو. یہ عبادت سکھاتے رہے, وہ تعظیم سکھاتا رہا. جو بندہ عقیدے کی معراج لے کے میرے قریب آیا ہے, میں ان کے ذہنوں کو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف تعظیم آ گئی, ایک طرف عبادت آ گئی. ایک دن یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. ادھر سے تعظیم بھی آ گئی, ادھر سے عبادت بھی آ گئی. اب دیکھنا تھا کہ درجہ عبادت کا بڑا ہے یا درجہ تعظیم کا بڑا ہے. تعظیم بھی آ گئی, عبادت بھی آ گئی. جو ذہنی طور پہ قریب ہو جملے کی قیمت دینا. نبی تھا سجدے میں, پشت پہ آیا حسین. عبادت سجدے میں, تعظیم پشت پہ. آخری بندے تک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. عبادت کہہ رہی تھی سر اٹھا, تعظیم کہہ رہی تھی سر جھکا. عبادت کہہ رہی تھی سر اٹھنا چاہیے, تعظیم کہہ رہی تھی سر جھکنا چاہیے. عبادت پورے جوبن میں آئی تھی, تعظیم ابھی بچپن میں تھی. جو لفظوں پہ بولنے کے عادی ہو, عبادت پورے جوبن میں آئی. کیسے؟ کائنات کے نمازیوں میں افضل ترین نمازی رسول, کائنات کی مسجدوں میں افضل ترین مسجد مسجد نبوی, عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز, نماز کا افضل ترین رکن سجدہ. عبادت پورے جوبن میں, تعظیم ابھی بچپن میں. بچپن کی تعظیم نے عبادت کی جوانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, اور تعظیم نے بتایا کہ جب تک میں عبادت میں نہ رہوں عبادت عبادت نہیں. میں حوالہ دے دوں, نہج البلاغہ جنگ نہروان. سامنے مخالف لشکر علی کا, علی نے مال کے اشتر سے کہا مالک تلوار لے, ان پہ حملہ کر. علی کے نوکر مال کے اشتر نے تلوار لیا, گھوڑے کے زین پہ مالک آیا. جب بالکل دشمنان علی کے سامنے مالک کے اشتر پہنچا, انہوں نے قرآن ہاتھوں میں لے کے پڑھنا شروع کیا. مالک نے اپنے گھوڑے کو پیچھے کیا, علی کے قریب کیا. علی نے فرمایا مالک کے اشتر تو نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ مالک کہتا مولا میں حملہ کیسے کرتا, میں حملہ کرنے گیا وہ قرآن پڑھ رہے تھے, میں حملہ کرنے گیا وہ قرآن پڑھ رہے تھے. طریقت علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کے زین پہ آئے. علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا, علی نے اپنا گھوڑا میدان میں بڑھایا. مالک نے اپنا گھوڑا علی کے پیچھے کیا, علی کے قریب جا کر یا علی حملہ میں بھی کر سکتا تھا, یا علی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ علی نے فرمایا مالک تو نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ مالک نے کہا مولا وہ قرآن پڑھے ہیں. علی نے کہا قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی ولایت اور امامت ہے, قرآن ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے, قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے. بھاگتے گھوڑے کے زین پہ مالک نے کہا مولا مجھے بتا کے جا, ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو پڑھے قرآن اور قرآن حلق میں اٹک جائے. علی نے فرمایا مالک تو نے میرے سردار محمد کی حدیث نہیں سنی, القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا, اگر دل میں علی ہوا تو اتر جائے گا ورنہ گلے میں پھنس جائے گا. یا رسول یا رسول یا
حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت یزیدیت آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. جو بھی آل محمد کی محبت کے بے عبادت کرے وہ ٹکر ہے، وہ سجدہ نہیں. اہل علم میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں، میرے شہر کا نمائندہ مجمع علیم اور فہیم ذہن میرے سامنے بیٹھ. ایک لفظ ہوتا ہے نجس، ایک ہوتا ہے رجس. شمسی صاحب رجس بھی ناپاک، نجس بھی ناپاک. جاؤ جا کے علماء لغت سے پوچھو نجس کون سا ناپاک ہے اور رجس کون سا ناپاک ہے. نجس وہ ہے جو پاک ہو سکتا ہے، رجس وہ ناپاک ہے جو پاک نہیں ہوتا. اس لیے تو فرمایا کہ اہل بیت سے نجس دور نہیں، اہل بیت سے جو بھی دور ہے وہ رجس ہے. نجس بھی ناپاک ہے، رجس بھی ناپاک ہے. جو ابھی تک نہیں سمجھے میں اور آسان کر دیتا ہوں. نجس اس ناپاک کو کہتے ہیں جسے پانی بھی پاک کر سکتا ہے، جسے سورج کی شعاع بھی پاک کر سکتی ہے، جسے زمین کی رگڑ بھی پاک کر سکتی ہے. لیکن رجس پہ نہ سورج کی شعاع کا اثر ہوتا ہے، نہ پانی کی پاکیزگی کا اثر ہوتا ہے. نجس پاک ہو جاتا ہے، رجس پاک نہیں ہوتا. نجس وہ ہے جس کا ظاہر ناپاک ہو، رجس وہ ہے جس کی روح ناپاک ہو. مدینے کی مسجد تھی، کائنات کا سچا رسول ممبر پہ تھا. یا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ رجس کون سا ناپاک ہوتا ہے؟ فرمایا رجس وہ ناپاک ہے جس کی روح ناپاک ہوتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ کپڑے کو تو پانی پاک کر سکتا ہے، کپڑے کو تو سورج کی شعاع پاک کر سکتی ہے، جوتے کو زمین کی رگڑ پاک کر دیتی ہے. یا رسول اللہ یہ روح کیسے پاک ہوتی ہے؟ مجھے علی کے عزت کی قسم مدینے کے ممبر پہ کائنات کا سچا رسول جو وہی بولتا ہے، جو وہی بولتی ہے، جو اللہ کے حکم سے بولتا ہے، اس نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے نبی بنایا، علی کی محبت روحوں کو پاک کرتے ہیں. ناپاک ہے اس بندے کی روح جس کے اندر علی نہیں. امتحان دیا ہے حسین نے، جو آج کربلا کی زواری کی قیمت بڑی ہے. کیوں بڑی ہے؟ حسین نے امتحان دیا ہے عشق کا. عشق میں اور محبت میں فرق ہے. محبت پہلی کلاس کا نام ہے، عشق آخری کلاس کا نام ہے. پہلے محبت ہے، پھر مودت ہے، پھر عشق ہے. محبت میں اونچ نیچ کی گنجائش ہے. مودت کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. اس لیے رسول نے کہا تھا میری اہل بیت سے مودت کرو، تم ان کے بغیر رہ ہی نہ سکو. جہاں بھی بیٹھو باتیں ان کی. معصوم نے فرمایا اتنا علی علی کیا کرو کہ دنیا تم سے تنگ آ جائے کہ اسے تو علی کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے. ایک ہے محبت، میرا ساتھ دینا. ایک ہے مودت، پھر عشق. عشق آخری ڈگری کا نام ہے. اور آسان کر دیتا ہوں. شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے. شریعت والے سجدے کرتے ہیں تو لالچ میں. سجدہ ختم ہوا رزق دے، سجدہ ختم ہوا اولاد دے، عبادت ختم ہوئی صحت دے. شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. عشق میں مانگنے کی گنجائش ہے ہی نہیں. عشق میں ایسے کیا ہی نہیں جا سکتا. شریعت میں یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. عشق میں قانون بدل گیا، یہ بھی لے. چلو جو ابھی تک پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، سوزی میرے ساتھ کوئی نہیں، قصیدہ میرا آج پڑھنے کا موڈ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، سادہ سادہ باتیں. شریعت والے پابند ہیں سورج کے. پہلی پوپ پھوٹے تو مصلے پہ آئیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شریعت والے پابند ہیں سورج کے، غروب ہو مصلے پہ جائیں. عشق میں قانون بدل گیا. شریعت والے اسے دیکھتے ہیں
وہ عشق والوں کو دیکھتا ہے۔ اجازت دے تو طلوع ہو۔ بلال کسی مولوی کا نام نہیں، بلال عاشق کا نام تھا۔ روکا اسے۔ شریعت اور عشق میں یہ فرق ہے۔ آج تک دنیا کو بتایا ہی نہیں گیا کہ شہادت حسین کا راز کیا تھا۔ مولوی نے یہ کہہ کے بچوں کو چپ کروا دیا، نماز بچانے گئے تھے حسین۔ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، نماز ہی نہیں بچا گیا، نماز بھی بچا گیا۔ صرف نماز نہیں بچائی میرے حسین، اتنا چھوٹا مقصد نہیں تھا حسین کا۔ نماز مدینے میں بیٹھ کے بچا سکتے تھے۔ یہ جو آیا ہے کربلا میں، یہ راز کیا ہے؟ ابھی تک وہ راز نسلوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ ڈاکٹر اقبال نے اس راز کی ایک جھلک پڑھی تھی اور اس نے کربلا کی کہانی کو یہ کہہ کے بند کر دیا تھا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ صرف اقبال نے ایک راز پڑھا تھا حسین کی شہادت کا اور اس نے بند کر دیا کربلا کی کہانی کو۔ نہیں، یہ تو راز ہی کوئی کمال ہے۔ میرا شہر، حیثیت میری میزبان کی، اجازت ہے میں اس راز کی ایک جھلک پڑھ سکوں؟ آخر راز کیا تھا میرے مالک حسین کی شہادت کا؟ عالم ارواحین میں تمام روحیں کھڑی تھیں، یا جس وقت خالق نے کہا تھا کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے ہاتھ بلند ہوئے، کریں گے عشق۔ فرمایا وعدہ یا کرو، عمل وہاں دیکھوں گا۔ پہلا نبی آدم دنیا میں آیا، اللہ نے کہا عشق کروں گا۔ ابھی عشق کرنے کا سوچ رہا تھا کہ گھر میں بغاوت پھیل گئی، بیٹا نافرمان نکلا۔ آدم نے کہا اب عشق کیا کرنا جب اولاد ہی اچھی نہ نکلے۔ کتنا بول رہے ہو بڑا ہے۔ نوح آیا، بیوی اور بیٹا چھوڑ کے پہاڑ پہ چلے گئے، عشق ختم۔ ایک ایک نبی کی کہانی پڑھوں، وقت طویل ہے۔ ان تمام نبیوں سے ابراہیم واحد نبی تھا جو عشق میں بہت آگے نکل آیا، جس نے بہت قربانیاں دی تھی عشق میں۔ میرے پاس اب سمجھانے کے لیے اس سے بہتر جملہ کوئی نہیں، میں سلیس کر کے یہ جملہ دے رہا ہوں۔ بہت آگے آ گیا تھا ابراہیم، ہر امتحان پاس کر لیا، لیکن ایک پیپر میں ابراہیم کی بھی سپلی تھی۔ توجہ ہے میری بات کی جانب یا نہیں؟ کیسی سپلی؟ ہر امتحان ابراہیم عشق کرے گا، کروں گا۔ ابراہیم میری محبت میں مال قربان کرنا پڑے گا۔ فرمایا حیثیت اس کی کیا ہے؟ وطن چھوڑنا پڑے گا، کہا قیمت تھوڑی، بیوی بیٹا اجاڑ بیابان میں چھوڑ دے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا اتنا عشق؟ فرمایا بہت عشق، بہت آگے آ گیا۔ ایک منزل پہ آ کے آواز خدا ابراہیم اب میں عشق کی ایک اور جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک حکم، ابراہیم بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ۔ ادھر ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی، آواز آئی اٹھ جا، خلیل ہے، عاشق نہیں۔ میرے لئے اتنا کچھ دیا، اب بھی عاشق نہیں؟ ابراہیم پٹی کیوں باندھی؟ میرے لئے بیٹا جو تھا، فرمایا جب میری محبت میں کوئی اور محبت آ جائے، محبت کے ساتھ محبت جڑی کیوں؟ اٹھ جا، خلیل ہو گیا، عاشق نہیں۔ اچھا تو پھر عاشق کیا ہوتا ہے؟ انتظار کر 61 ہجری کا راز سنو جو ماتمی بیٹھے ہو، کبھی اس انداز میں بھی حسین سنا کرو۔ 61 ہجری کو آنا، میں تجھے بتاؤں گا عاشق کیا ہے۔ ایک ایک نبی میدان عشق میں آیا، لیکن چپ۔ علامہ نقن صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر نبی نے عشق کا امتحان دیا اور ہر نبی کو ایک منزل پہ آ کے کہنا پڑا میرے اللہ بس۔
ہر منزل پہ آ کے نبی رک گیا، میرے بس۔ ایوب کی بیوی ایک بال دکھانے کا مطالبہ ہوا، میرے بس۔ ابراہیم بیٹے گدے پہ چھری، میرے بس۔ یعقوب کو خبر تھی کہ یوسف زندہ ہے، رو پڑا، بس۔ علامہ نکن کہتے وعد ہے کربلا میں بطول کا بیٹا حسین، اللہ کو کہنا پڑا حسین بس۔ لیکن حسین تیار ہے۔ راز سنو، میں فضائل کے ترازو میں رکھ کے تمہیں جملہ دوں۔ حسین نے کہا نہیں میرا اللہ، میں عشق کا امتحان دوں گا۔ میدان کارزار صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھا کے میرا بادشاہ سر سے لے کے پاؤں تک خون میں تر۔ ادھر حسین کا عشق کا امتحان کا وقت آیا، یا انبیاء کربلا کے ٹیلوں میں اترنے شروع ہوئے کہ وعدہ ہے اللہ کا کہ میں تجھے عاشق دکھاؤں گا۔ اب دیکھنا ہے کہ عاشق کیسا ہے۔ جو معرفت والے بندے بیٹھو، تمہیں حسین کی ماں کا واسطہ، انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ آئے۔ اب یہاں پہ آ کے میرے دوست ذاکرین ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ غلط۔ مدد ذات کی ہوتی ہے، نصرت مشن کی ہوتی ہے۔ حسین نے ذات کی مدد نہیں مانگی، حسین نے مشن کے لیے بلایا۔ جو میں آسان کر دیتا ہوں، میں یہاں پہ اعلان کروں میرا گھر بن رہا ہے، کوئی بندہ میری امداد کرو، جو تم دو گے یہ میری ذات کی مدد ہے۔ میں کہوں یہ امام بارگاہ زیر تعمیر ہے، اب دو، اب یہ میری ذات کی مدد نہیں، اب میرے مشن کی مدد ہے۔ مدد ذات کی اس سے مانگی جاتی ہے جس سے شرمندگی نہ ہو۔ ہمیشہ بندہ اپنے لیے ادھار مانگے گا تو اسی سے جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے شرمندگی نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ مالک ہو اور نوکر سے مدد مانگے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر تو کیسے کہتا کہ حسین نے کائنات سے مدد مانگی؟ حسین بادشاہ ہے، کائنات نوکر ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھے کہ حسین نے کہا کیا تھا؟ حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، میں دے رہا ہوں عشق کا امتحان۔ حسین کی نظریں ہماری نظروں پہ نہیں، حسین کی نظریں تھی 1.25 لاکھ انبیاء کی نظروں پہ۔ کوئی ہے جو عشق میں حصہ ڈالنا چاہے؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حسین تو ہمیں کہتا تو ہم بھی اس عشق کی آگ میں آ جاتے۔ حسین نے کہا آؤ میں امتحان مکمل کرنے لگا ہوں۔ انبیاء چپ۔ جملہ سنو جو عقیدے والے بندے بیٹھے ہو، تنہا کھڑا ہے میرا بادشاہ حسین، کربلا کے ٹیلوں پہ انبیاء چپ کھڑے، یا زخمی بادشاہ نے سر اٹھایا۔ امتحان لینا تو نے ہے، عشق کا امتحان دینا میں نے۔ اگر میرا امتحان لینا ہے تو زمین پہ آ۔ جاؤ جا کے علماء کرام سے پوچھو کربلا کو کربلا معلی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک عرش معلی ہے، ایک کربلا معلی ہے۔ مکے میں اللہ کا اپنا گھر ہے، مکہ مکرمہ ہے، معلی نہیں۔ مدینے میں اس کا رسول رہتا ہے، مدینہ منورہ ہے۔ نجف میں علی بادشاہ آرام فرما رہے ہیں، نجف اشرف ہے، مشہد مقدس ہے۔ ایک عرش معلی، ایک کربلا معلی۔ معلی اسے کہتے ہیں جہاں اللہ ہو۔ اگلا جملہ کہوں عقیدے والے ماتمیوں کے لیے، یہ نبی کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ حسین کی معراج ہے کہ وہ یہاں آیا۔ اتارا نور توحید کو کربلا کے جنگل میں میرے بادشاہ حسین نے، فرمایا قریب آ کے میرا عشق دیکھ۔ ابھی 1.25 لاکھ انبیاء کی راز سنو حسین کی شہادت کا، بس میں وہ راز پڑھ کے گفتگو ختم کروں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی نظریں حسین پہ، کہ اب حسین کیا دے گا؟ یک لخت ابلیس کربلا کے ٹیلے پہ آ گیا۔
جب ابلیس نے زمین پہ دیکھا کہ آج وہ یہاں آیا ہے، کیوں؟ نور توحید کو کربلا کے ٹیلوں پہ دیکھا، ابلیس نے کہا آج وحدت کے پردے کو چھوڑ کے کربلا کے جنگل میں کیوں اترا؟ جملہ کوئی بندہ بھی نہ بولے، میں خراج لوں گا اس اپنے مالک سے جو پردہ غیبت میں ہے، میں اپنے مولا سے اس جملے کی محنت کی داد لوں گا جو پردہ غیبت میں ہے کہ میں اس کے جد کا عشق بیان کر رہا ہوں۔ نور توحید کو ابلیس نے آواز دے کے کہا آج تو وحدت کا پردہ چھوڑ کے کیوں آ گیا؟ یا نور توحید سے آواز آئی ابلیس جب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو تو نے کہا تھا کہ میں ہدایت کے رستے میں بیٹھوں گا، میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، تو میں نے تجھ سے کہا تھا ابلیس تو میرا نام نہیں مٹا سکتا، تو میرا نام نہیں مٹا سکتا، اس کے بھروسے پہ کہا تھا، ہائے 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 ہائے، اس کے بھروسے پہ کہا تھا۔ اب چاہے کسی بندے کو دکھ لگے، میں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، پوری کائنات بھروسہ کرتی ہے خدا پہ، زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے پہ، بیٹوں کی شادیاں کرو اللہ کے بھروسے پہ، کاروبار شروع کرو اللہ کے بھروسے پہ، کائنات کے بھروسے کا نام خدا ہے، خدا کے بھروسے کا نام حسین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے بھروسے پہ، اس کے بھروسے پہ، بس سنو، اس کے بھروسے، راز سنو حسین کی شہادت کا، اس کے بھروسے پہ کہا تھا غریب نہیں حسین، دیکھ میرے بادشاہ کی بادشاہت، اس کے بھروسے پہ کہا تھا۔ ابلیس نے کہا اچھا یہ ہے وہ ہیرا جسے تو نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس نے عشق کے باپ کو مکمل کرنا ہے؟ ہاں اس نے کیا کچھ دیا، اس نے آواز توحید آئی، چھوڑا ہی کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک اس نے کوئی چیز پیاری کی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ میں اللہ کے عشق میں دوں یا نہ دوں، سوچا ہی نہیں۔ ابلیس نے کہا اب، فرمایا اب یہ مجھے سجدہ کرنے لگا ہے۔ راز سنو، جو سید بیٹھے ہو، فقیر لوگ بیٹھے ہو، میں ان سے دعا لینا چاہتا ہوں، راز سنو حسین کی شہادت کا، میرے بادشاہ کی بادشاہ دیکھنا۔ اچھا اب یہ کیا کرے گا؟ سجدہ۔ کیسے؟ گرم ریت پہ لہو کے ساتھ وضو کر کے، بیٹوں کی لاشوں کے درمیان۔ کہنے لگا پھر ایسے سجدہ نہ دکھا، پھر عشق دکھانا ہے تو مجھے پورا دکھا۔ آواز توحید آئی، ابلیس کیا دیکھنا چاہتا ہے اب؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے عشق کی معراج کیا ہے، تو ہے خالق، سورج ہے تیری مخلوق، حکم کر بحیثیت خالق سورج کو کہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے، اکیلے حسین کے جسم پہ ڈالے، پھر میں دیکھوں گا یہ سجدہ کیسے کرے گا۔ جاؤ جا کے علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ 10 محرم کو پوری کائنات میں تاریکی کیوں تھی، اندھیرا کیوں تھا پوری کائنات؟ سورج نے پوری کائنات سے اپنی گرمی کو لپیٹا، سوا نیزے پہ سورج آ گیا، سورج نے اپنی پوری تمازت زخمی حسین کے جسم پہ ڈالی۔ کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے نبیوں نے آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، ابراہیم نے کانپنا شروع کر دیا، نبی کے گھٹنے کربلا کی ریت پہ آ گئے، انبیاء کی آواز آئی حسین عشق پورا کر دے، حسین عشق پورا کر دے، حسین سجدہ کر دے، حسین سجدہ کر دے، حسین سجدہ کر دے۔ ادھر ابلیس نے اپنی قوتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آیا، 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آیا، سورج سوا نیزے پہ آ گیا، حسین سجدہ نہ کرے، حسین سجدہ نہ کرے، یا میرے بادشاہ نے ناد علی پڑھ کے انگڑائی لی، پورے جسم سے خون کے فوارے نکلے، حسین نے کربلا کی ریت پہ گھٹنے ٹیکے، ادھر سے 9 لاکھ تیر آیا، حسین نے ان کی سوچوں پہ قدم رکھا، ادھر حسین نے سر سجدے پہ رکھا، رکھ کے کہا سبحان رب یعلا، ادھر حسین کی تسبیح گونجی، یا نبیہ کی آواز آئی مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین۔ یا ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا، راز سنو، ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا، آواز قدرت آئی، اب کہاں
جا رہا ہے۔ ابلیس نے کہا تیری ربوبیت کی قسم اگر تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا۔ یہ آدمیت کی معراج ہے۔ ایسے بھی عاشق ہوتے، یوں بھی تیری بارگاہ میں سجدے ہوتے۔ یا ابھی کائنات کے رسول نے ریت سے گھٹنے اٹھائے نہیں تھے، ہر نبی کے پاس آیا، کائنات کا سردار مبارک ہو، تیرے بیٹے نے دین بچا لیا، تیرے لال نے ہماری نبوتوں کو بچا لیا۔ ہر کوئی محمد کو مبارک دے رہا تھا، یا بقیے والی اجڑی ماں کربلا کی ریت پہ چلی، روتی روتی حسین کے قریب آئی، رو کے کہتی اگر تیرا امتحان مکمل ہو گیا میں چادر کا سایہ کر دوں، او میرا زخمی لال، اگر تو راضی ہو گیا سایہ کر دوں۔ ابھی ماں کی چادر کا سایہ آیا تھا، یا سجدے سے میرے بادشاہ نمازی حسین کی آواز آئی، اماں چادر ہٹا، میں جانوں میرا مالک جانے۔ اب وہ جو فرش پہ آیا تھا جب عرش پہ گیا اپنا سب کچھ حسین کو دے گئے۔ اب کسی بندے کے کلیجے پہ چھری چلے تو چلے، میرا عقیدہ ہے رازق اب حسین ہے، اب کائنات کا مالک حسین ہے، اس نے بچایا ہے اس کی توحید کو۔ ادھر حسین کا عشق کا امتحان ختم ہوا، زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ 19 رمضان کو میرے زخمی امام علی نے اولاد کو اکٹھا کیا تھا، کر کے کہا تھا جو باپ چھوڑ دے وہ بچوں پہ واجب ہوتا ہے۔ میری دو چیزیں میری اولاد ادھوری رہی ہیں، ایک میرا خطبہ ایک بندے نے مکمل نہیں ہونے دیا، ایک میرا 19 والا سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ ہر اولاد کھڑی تھی، یا ادھر سے زینب چلی، ادھر سے کربلا کا غریب چلا، دونوں کے ہاتھ باپ کے زخمی سر پہ آئے، فرمایا بابا وعدہ کرتے ہیں سجدہ جانے حسین جانے، خطبہ جانے تیری زینب۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، کائنات میں ہر مستور کے چہرے کا پردہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ چہرے کا پردہ، بہت پردے والا گھر ہو، کسی بچی کا چہرہ بھی کسی اجنبی نے نہ دیکھا ہو، دروازے پہ کوئی مرد آئے، گھر میں کوئی مرد نہ ہو، باہر کوئی پوچھے کہ میں نے صاحب خانہ کو ملنا ہے، بی بی باہر نہ آئے، اندر سے آواز دے کے بتائے کہ وہ گھر نہیں، اس بی بی کی آواز اس غیر مرد کے کان میں آئی۔ عورتوں کے چہروں کا پردہ ہے، آواز کا نہیں۔ دکھ ہوگا اس مجھے بندے پہ جو حسینی بھی ہر جملے کو برداشت کرے، لے آؤ ممبر پہ علم عباس، قرآن سے بڑی قسم کوئی نہیں ہوتی، علم عباس سے بڑی ضمانت کوئی نہیں ہوتی، میں قرآن کی قسم دیتا ہوں، علم عباس کی ضمانت دیتا ہوں، کائنات کی مستورات میں واحد ہے زینب جس کا آواز کا بھی پردہ تھا۔ بی بی کی آواز بھی کبھی کسی غیر نے نہیں سنی، اس لیے جب شام کے بازار میں خطبہ دیا پھر اپنا لہجہ نہیں تھا، پھر بابے کا لہجہ زینب کے لہجے پہ پردہ بن کے آ گیا۔ جو شام میں بولی تو بابے کے لہجے میں۔ آج تمہاری مجلسیں آباد ہیں، کتنے مومنین بیٹھے ہو، کتنے خوش قسمت ہو، تم گھر سے رونے کے لیے چلے، کسی نے پوچھا نہیں کہ کیوں جا رہے۔ قید خانے میں تھا میرا چوتھا بادشاہ، یا ایک سپاہی نے آدھی رات کو آ کے کہا ابن الحسین تجھے ہمارے حاکم نے دربار میں بلایا۔ میں انتہائی ادب سے مصیبت پڑھنے کا آتی ہوں، سجاد مولا کی آواز آئی، کمینے پیشیوں کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، تمہارا جب جی چاہتا ہے ہمیں دربار میں بلا لیتے ہو۔ سجاد نے اپنی زیور سنبھالے، اجر رسالت کے زیور سنبھالے، میرا چوتھا بادشاہ زندان سے نکل کے کمینے کے دربار میں پہنچا۔ یہ کمینہ شراب کے نشے میں مست تھا۔ وہ حسینیوں ماتمیوں تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ، تمہیں زینب کی چادر کی قسم زندگی میں کبھی شراب نہ پینا، اس شراب نے سیدوں کا نقصان بڑا کیا ہے۔ یہ کمینہ شراب کے نشے میں مست تھا، یا میرا چوتھا بادشاہ آ کے کھڑا ہوا،
یہ کمینہ دیکھ کہتا ابن الحسین تیرا بابا جنگ جیت گیا، میں ہار گیا، تیرا بابا فاتح، میں مفتو، میں تیری قیدیں آزاد کرتا ہوں۔ سجاد نے کہا قیدیں آزاد کرے گا تو پھر میں کہاں جاؤں؟ جملہ انتہائی ادب سے سننا۔ کمینہ دیکھتا تو اپنے وطن واپس چلے جا۔ سجاد نے کہا کون سا وطن؟ کمینہ دیکھنے کا مدینہ محمد کا۔ سجاد رو کہتا مجھے بتا مدینہ کو رہنے کے قابل رہا؟ کون سا مدینہ؟ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا، جہاں کبھی عباس ہوتا تھا۔ اور کمینے تو نے میرا وطن میں چھوڑا کیا ہے؟ اس نے کہا میں قید آزاد کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے آزاد کرتا ہوں جب سے میں نے تیرے بابے کو قتل کروایا مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں آدھی آدھی رات کو تڑپ کے اٹھتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اوپر شام میں عذاب نہ آ جائے، تیری قید آزاد۔ سجاد نے کہا فیصلہ میں نے نہیں، میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، فیصلہ وہ کرے گی جس نے تیری شام کی گلیوں میں میرے بابے کی غربت کو منوایا ہے، جس نے شام کے بازاروں کی دیواروں میں لکھا ہے کہ حسین باغی نہیں حسین نمازی تھا، فیصلہ وہ بی بی کرے گی۔ چلا زندان میں، ریت کے مسلح پہ سر سجدے میں تھا علی کی بیٹی کا، ماں کے پاؤں کی تلیاں چوم کے کہتا ہے اماں یزید قیدیں آزاد کر رہا ہے۔ تڑپ کے اٹھی میری عالیہ بی بی، بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی پوچھ اس کمینے سے کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا بہار الانوار کے کہ بی بی نے کہا اس سے پوچھ شام کی عورتوں کے پتھر ختم ہو گئے؟ میں شام میں ہوں، میں جاؤں گے نہیں جب تک میں منواؤں نہ کہ میرا حسین نوازی تھا۔ سجاد اس سے کہ اگر قیدیں آزاد کرنی ہے تو میری ماں کہتی ہے میری شرطیں ہیں۔ اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی میرے بھائی حسن نے، آج میں حسن بن کے شرطیں منواؤں گی۔ اگر یہ قیدیں آزاد کرتا تو میری شرطیں، پہلی شرط 3 اونٹ دے، دوسری شرط جزلم کا بیٹا بشیر مہاری دے، تیسری شرط شام میں ایک مکان خالی کروائے۔ اما مکان کیوں خالی کروانا ہے؟ زینب کہتی 2 سال اس نے دنیا کو بتایا حسین کون تھا، ایک دن مجھے دے میں بتاؤں میرا حسین کون تھا۔ میری صف بھائیوں کی ماری گئی، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا۔ بس جملہ سننا، ہو گئی قید آزاد۔ 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ پائے۔ جو شہر شہر ماتم کرتے ہو حسین کا مجھ سے بول کے پوچھو جب آئی تھی تب بھی اونٹ 3 ہی تھے؟ 57 اونٹ لے کے آئی تھی، 3 اونٹ۔ بیبیاں اونٹوں پہ سوار ہوئیں، سجاد کے ہاتھ میں اونٹوں کی مہار آئی، بی بی کی آواز آئی سجاد، جی اماں سجاد مدینے جا رہے اماں، سجاد اگر ہو سکے ایک لمحے کے لیے اس کی قبر پہ جا جو سفروں میں میرے ساتھ۔ سجاد کوئی بیٹا پردیس میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی چھوڑ کے جا رہی۔ سجاد ایک دفعہ مجھے سکینہ کی قبر پہ لے جا، جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں 3 اونٹ بھی سکینہ کی قبر پہ آئے، سب سے پہلے بھی سکینہ عالیہ کی قبر پہ میرا مولا بادشاہ سجاد آئے، میرے مولا سجاد بھی سکینہ کی قبر پہ گرے، رو کے کہتے سکینہ بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سکینہ تو نے ہم سیدوں پہ بڑے احسان کیے، تجھے پینے کے لیے پانی ملتا تو نہیں پیتی تھی، میری کڑیوں پہ ڈال کے کہتی تیری کڑیاں تپ گئی ہیں تو بیمار ہے۔ سکینہ میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں سے کانٹے کھینچ کھینچ کے رو رو کے کہتی تھی تو کوئی پتھروں میں چلنے کے لائق تھا۔ سکینہ تو روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی سجاد ہر کوئی گھروں کو واپس جاتا ہے، ہم نے کبھی مدینے نہیں جانا، سکینہ اگر ہو سکے تو قبر سے آ میں تجھے واپس مدینے لے جاؤں۔ بی بی زینب اونٹ سے اتری، سجاد کو بی بی زینب نے بی بی سکینہ کی قبر سے اٹھایا، بی بی زینب بی بی سکینہ کی قبر پہ گری، بی بی کلثوم نے آ کے بی بی زینب کو اٹھایا۔ اب جو نوکر بیٹھے ہو علموں والے عباس کے، جن کی چھتوں پہ علم ہے میرے مرشد عباس کا، سب سے آخر میں آئی عباس کی زوجہ فضل کی ماں، کانپتی ہوئی آ کے کھڑی ہو گئی۔ زینب نے کہا فضل کی ماں آ سکینہ سے ودا کر، رو کہتی بی بی ہو سیدزادی ہو تم سکینہ کی قبر چھوڑو، میں نے تنہائی میں سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے۔ ہر بی بی نے سکینہ کی قبر چھوڑی، یہ شام کی دھرتی میں زلزلہ آیا، سجاد نے مڑ کے دیکھا، میں سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، سجاد نے مڑ کے دیکھا
فضل کی ماں عباس کی زوجہ نے اپنے برقے کے نیچے سے عباس مولا کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کے قبر کے قدموں پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی لینے گیا تھا، بی بی فرات پہ سو گیا، بی بی نوکر کو معاف کر دے، بی بی غلام کو معاف کر دے، یا بی بی کی قبر پہ زلزلہ آیا، آواز آئی اماں سر اٹھا، میں راضی، میرا کربلا کا غریب راضی، میری بقیے والی ماں راضی۔ اللہ اللہ